मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। सारी ऑपोजिशन को जेलों में डाल दें, लेकिन अवाम दुश्मन बजट को पास नहीं होने देंगे। एहतजाज करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे और किसी तरह भी IMF का बजट बनाया हुआ हमें कबूल नहीं, जिससे पाकिस्तान की अवाम की जेबें खाली हों। ये अपोजिशन बजट पे तनकीद कर रही है। मुझे आप बताएं कि ये घर जिसको आप लूट के चले गए, वो लुटेरे ही शोर मचा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल में शामिल हैं फ़ाहद हुसैन साहब, बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राना साहब और फैसल हुसैन साहब। और हमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून के खुसूसी नुमाइंदा ज्वाइन करेंगे शहबाज राना साहब भी। आज चूँकि बजट पेश कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, पहला और आइंदा माली साल के लिए 66 खरब रुपए का ये वफाकी बजट जो कौमी असम्बली में पेश किया गया। हमाद अजहर साहब ने बजट पेश करते हुए अदाद शुमार के जरिए अपने अहदाफ, महसूलात, तरजीहात और तरक्याती प्रोग्राम भी बताया और माजी के हुक्मरानों की पॉलिसीज़ पर उन्होंने शदीद तनकीद की है। जबकि दूसरी तरफ स्याह पट्टियाँ बांधकर अपोजिशन भी शरीक हुई बजट तकरीर के दौरान, लेकिन एहतजाज भी किया गया। स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर वज़ीर आज़म और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि IMF का ये बनाया हुआ बजट जो अपोजिशन को मंजूर नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने यह कहा। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है कि ये जो बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पेश किया, हम इसे अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं या अवाम पर IMF का बोझ बजट कह सकते हैं? आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि बजट के हाईलाइट्स के हवाले से बात करें, वो स्पीच आपने सुनी कौमी असम्बली में जो हमाद अजहर साहब ने पेश की है, बहुत सी चीज़ें की कीमतें बढ़ी भी हैं, टैक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखी गई है। आपके ख्याल में जिस तरह से अपोजिशन भी कह रही है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी कहा कि IMF का ये बजट है और जाहिर है IMF की शराइत तो हैं और बड़ी क्लियर बता दी गई हैं, तो आमिर साहब आपको क्या लगता है, हम इस बजट को कह सकते हैं कि अवाम दोस्त बजट है या जो अपोजिशन कह रही है कि ये IMF का बजट है? सिर्फ चीनी जो है वो 3.5 रुपए किलो इजाफा हुआ है उस पर, तो जाहिर है आप कह सकते हैं अवाम दोस्त बजट है, क्योंकि चीनी तो आम आदमी नहीं खाता, 300 यूनिट वाला भी नहीं खाता और उसका क्या काम है चीनी वगैरह से। तो ये तो ऐसी है, नहीं करनी चाहिए। ज़रूरत क्या है किसी को खाने की, शुगर का मर्ज बढ़ जाता है। और सीमेंट 50 पैसे फ़ी किलो बढ़ाया एक बैग पे, यानी 25 रुपये सिर्फ एक मद में बढ़ गया है। CNG बढ़ गई है और सीमेंट आपको बता दिया कौन सी चीज़ है। 512 अरब रुपए के तो FBR के मेंबर कह रहे हैं, हामिद अतीक सरवर के, हमने खालिस नए टैक्स आयद किए हैं। जो जब ये चूँकि सरकारी है, फिर इसमें दाएं बाएं से जब हमारे रिपोर्टर निकाल के लाएंगे चीज़ें सामने के, जी जो फाइनेंस बिल की सूरत में अब चीज़ें आएंगी कि कहाँ से क्या कटौती और बढ़ोतरी हुई है, तो वो 700-800 अरब रुपए की जो बात IMF के साथ तय हुई है वो बिल्कुल हुई है। तो ये कौन पे करेगा? क्या ये 10% का जो आई वॉश फेडरल कैबिनेट का दिखा के कि जी हम उनकी कीमत, तनख्वाहों में कीमत वो कम कर रहे हैं 10%, उससे ये 700-800 अरब रुपए कवर हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं ये भी नहीं कहता कि ये सारा कसूर सिर्फ इनका है, मैं ये भी नहीं कहता कि ये जो है सारा काम पिछली अपोजिशन जो गवर्नमेंट थी और आज की अपोजिशन है ये सारा काम उनका है। बेसिकली जब आप अपोजिशन में थे और आप कहते हैं कि हमारे पास माशी माहिरीन है, तोड़ है, दुनिया भर से माहिरीन भी आएंगे, हम काम भी करेंगे, और आप ये ऐलान करते हैं कि जैसे ही हम आएंगे तो अरबों डॉलर, मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी जो एक्सपेक्टेड हैं वो लेके आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो 9-10 महीने में तो आपने ऐसा कोई माहौल नहीं बनाया और कि आप किसी का पैसा क्या इन्वेस्ट कराएंगे जो पाकिस्तान में मौजूद था। सियासी अदम इस्तेकाम और जो माशी पॉलिसियों के गलत फैसले थे जो बर वक्त नहीं लिए गए, उससे जो रहा सा बिजनेसमैन था वो भी उठा के अपना पैसा बाहर जा रहा है। चूँकि अब आप आए हैं एक ऐसे कड़े वक्त में IMF के पास, जहां आपको उन्होंने घुटने टिकवा दिए कि सिर्फ और सिर्फ उनकी शराइत पे आप बात करके बजट लेके आएंगे। आखिरी वक्त में आप बात कर रहे हैं लाके चीज़ें। मुझे बताएं इनसे कौन सा रिलीफ का इकदाम है सिवाय कि जी हमने ट्यूबवेल पे सब्सिडी दे दी, हमने उसकी बोरी के ऊपर दे दिया, जो यूरिया खाद के ऊपर कुछ हमने छोड़ दिया। लेकिन जब आप बिजली का रेट हर तरफ बढ़ाने चले जाएंगे, फ्यूल बढ़ेगा
اس کے ساتھ کون سی چیز سستی ہوگی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ تو 1 جولائی کے بعد امپیکٹ اوریجنل سامنے آئے گا کہ ہاں جی ڈیوٹیوں کے تو بہت سارے نوٹیفیکیشن آج رات ہو جائیں گے, اور جیسے جو یہ اسکرین پہ ٹکر چل رہا ہے صبح کیا رات کو ہی دکانداروں سے لے کے اور جو مین بروکرز ہیں ان سب نے وہ پیسے بڑھا دینے ہیں کہ جی یہ تو مہنگی ہو گئی لہٰذا ہم سے نئے ریٹ پہ بک کریں. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ میں چاہ رہی تھی شہباز رانا ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم بجٹ کی جو ہائی لائٹس ہیں عام آدمی کے لیے کتنا فائدہ ہے, ریلیف ہے بھی صحیح یا نہیں, کیونکہ اگر عام لفظوں میں کہا جائے موٹا موٹا حساب تو یہ ہے چینی, گھی, گوشت اور یہ بہت سی ایسی چیزیں جو عام استعمال کے لیے عام آدمی کی وہ مہنگی ہوئی ہیں, لیکن ابھی وہ ہمارے ساتھ ہے نہیں. تو بریگیڈیئر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی یہ جو بجٹ ابھی پیش کیا گیا ہے, عمران خان صاحب نے حماد اظہر صاحب کو شاباش بھی دے دی ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست سپیچ کی ہے, آپ کے خیال میں عام آدمی کو ریلیف ملے گا اس بجٹ سے یا ہم مجبور ہیں معاشی طور پر کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم IMF کی شرائط کو مانیں؟ دیکھیں یہ جو پاکستان ہے نا, ہم اگر آپ ہماری پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہم بوروڈ لگژری پہ رہتے ہیں. ہم بیرونی دنیا سے یا تو قرضے لیتے ہیں اور یا ان کے کام آتے ہیں, ان کے جو اہداف ہوتے ہیں اس پورے خطے میں اس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈالر دیتے ہیں اور ہم اس کے اوپر جو ہے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی وہ سخت وقت آ گیا ہے کہ دنیا ابھی ہمیں ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, قرضے بھی دیتے ہیں تو بہت سخت شرائط ہیں, یا قرضوں کے اینڈ پہ ہم ابھی پہنچ گئے, ابھی آگے جا نہیں سکتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ہے کافی مطلب ہے کہ آخر میں جو سال ہے اس میں بہت قرضہ وغیرہ لیا انہوں نے, اور قرضوں کا جو حجم ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا, یہ بھی ہے. لیکن اس حکومت نے بھی اپنی جو نالائکیاں ہیں وہ جو ہے وہ بھی ان میں کم نہیں ہے. ایک تو یہ خوش فہمی میں آئے تھے کہ پتہ نہیں یہ جب آ جائیں گے تو ایک دم سب کچھ پاکستان ایماندار ہو جائے گا, سارے فرشتے ہو جائیں گے, باہر سے دنیا سے پیسے لوگ بھیجنے شروع کر دیں گے اور یہاں پر ڈالروں کی جو ہے یہاں پر سرپلس ہو جائے گا. جیسے ابھی وہ آپ نے ایک وزیر کو سنا تھا جو کہہ رہے تھے کہ 4-5 ہفتے میں جو پان والا ہے وہ بھی کھڑا ہو کر لائن میں کہے گا جی میرے سے ٹیکس لے لیں آپ. تو یہ اس قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے, تیاری انہوں نے کچھ کی نہیں تھی. اس کی وجہ سے انہوں نے وہ خوف و راز پھیلایا, انہوں نے ساری دنیا کو بتا دیا ہم چور ہیں, ہم ٹیکس چور ہیں, ہم نااہل ہیں, ہم نالائق ہیں, ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس ماحول میں جب لوگ گھبرا گئے, ڈالر کی قیمت جو ہے ایک دم چڑھ گئی, تو اس حالات میں جب تک سٹیبلٹی نہیں آتی ہے تو آپ کیسے انویسٹمنٹ کو جو ہے فروغ دیں گے؟ پاکستان ٹرانزیکشن کی سوسائٹی ہے, ٹرانزیکشن ساری ہماری جو ہے وہ رک گئی, بزنس رک گیا, لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بے روزگار ہو گئے بے تحاشا. تو اس ماحول میں مطلب ہے کہ اب ان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ IMF کے جو کڑی سے کڑی شرط ہے اس کے سامنے یہ جھک جائیں. وہ یہ جھک گئے. ابھی یہ جو آئندہ جو جولائی کے بعد ابھی جو وقت آئے گا پاکستان کے اوپر, میرے خیال میں ابھی سے شروع ہو جائے گا, کیونکہ دکاندار تو ابھی سے پیسے بڑھا دیتے ہیں, وہ تو 1 جولائی کا انتظار ہی نہیں کرتے ہیں. تو ابھی یہ جو طوفان آئے گا اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اس کو کس طرح کنٹرول کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ اور باقی فرنٹ کھولنے میں کوئی کسر اچھا نہیں رکھی ہے. تو مجھے تو بہت ہی آگے سے حالات جو ہے وہ بہت جو ہے گمبھیر نظر آ رہے ہیں. صحیح ٹھیک ہے. فاصل ظاہر ہے جولائی کے بعد اب جب اس کے اثرات آنا شروع ہوں گے پھر صحیح اندازہ ہوگا کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے. لیکن ابھی کیپٹل گین ٹیکس بڑھا دیا گیا, ایکسپورٹس کی بات کی گئی تھی کہ اس کو بڑھایا جائے گا لیکن وہ کم ہے. اگر ابھی جو ہائی لائٹس ہیں اس کو دیکھیں, اسٹاک مارکیٹ میں اس کا مطلب ہے اس کا بھی اثر انداز ہوگی. ڈالر اس کی پرواز بہت تیزی سے جاری ہے. آپ کے خیال میں اب یہ سارا جو بوجھ ہے اس سے گورنمنٹ, چونکہ عمران خان صاحب کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق خطاب بھی کرنے والے ہیں, تو حکومت ایسی اسٹریٹجی سے عوام کو سیٹسفائی کر پائے گی؟ اور عوام بجٹ کی بات کرتے تھی تبدیلی کی گورنمنٹ, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی عمران خان صاحب تبدیلی کا بجٹ لے آئے ہیں؟ دیکھیے دعا, عوام دوست بجٹ یا عوام دشمن بجٹ یہ سیاسی کلاسیفیکیشنز ہیں, اور یہ ہمیشہ سے اتنا عرصہ ہو گیا مجھے بھی اس پروفیشن میں, جب سے ہم بجٹ کور کرتے آ رہے ہیں تو ایک روایتی بات ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ عوام دوست بجٹ ہے, اور جو اپوزیشن میں اس نے کہنا ہے کہ عوام دشمن بجٹ ہے. یہ تو ایک سٹینڈرڈ سی بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو 2-3 اہم چیزیں ہیں جو ابھر کر سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ابھی سپیچ ہوئی ہے,
اور جو بجٹ کی جو سپیچ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو ریلیف کے کچھ بھی اگر پہلو ہے تو اس کو اجاگر کیا جائے سپیچ میں، اور دیگر جو زیادہ سخت قسم کے اقدامات ہوتے ہیں وہ بجٹ ڈاکیومنٹ کے اندر چھپے ہوتے ہیں. چنانچہ کیونکہ ابھی سپیچ ہوئی ہے اور تفصیلات آ رہی ہیں اور بجٹ ڈاکیومنٹ اب لوگوں تک پہنچ گیا، تو کچھ دیر میں ہمارے پاس وہ تمام تفصیلات آنی شروع ہو جائیں گی. خاص طور پر جس طرح کہ عامر الیاس رانا صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ فائنانس بل کی جو ڈیٹیلز ہیں جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہیں ہم سب کو، وہ آنی شروع ہو جائیں گی. لیکن ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، اس میں ہم نے اگر بالکل موٹی موٹی بات کریں کہ اخراجات جو ہیں ان کو کم کرنا ہے، آمدن کو بڑھانا ہے. جو آمدن بڑھانی ہے وہ نارملی دو طریقوں سے ہوتی ہے، اگین میں موٹی بات کر رہا ہوں، یا جب ٹیکسیشن بڑھانی اور آپ کی جو امپورٹس ہیں ان کو کم کرنا، ایکسپورٹس کو بڑھانا. ٹیکسیشن یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ تقریباً جو ہے وہ ایک بڑا ہائی لیول آف ٹیکسیشن ہے وہ آنے جا رہی ہے، وہ ہمیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے انفلیشن جو ہے وہ ہونی ہے، چیزیں مہنگی ہونی ہیں، پہلی بات. دوسرا، امپورٹس کو کم کرنے کے لیے جتنی بھی امپورٹڈ چیزیں ان کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، تو اگر آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو امپورٹڈ ہیں تو سڈنلی ان میں انفلیشن ہوگی. آلریڈی نظر آنی شروع ہو گئی ہے لیکن اب ایک دم آپ کو زیادہ نظر آئے گی. اور ایکسپورٹس کے لیے کہا ان کی منطق یہ ہے کہ ان کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو جو ہے وہ کچھ انسینٹیوز دیں گے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہوں گے. اس تمام تر چیزوں کا اگر ہم اس وقت انیشل نچوڑ نکالیں تو جو مہنگائی کا طوفان جس کا ہم اتنے عرصے سے ذکر کر رہے تھے دعا، وہ اب آفیشلی آنے لگا ہے. آپ تیار ہو جائیں. اور اس کی جو اس طوفان کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ کہ 1 جولائی تک جو ہے یہ طوفان کی شدت میں شاید اضافہ ہو، لیکن اس سے پہلے یہ ہو جائے گا تو انفلیشن آئے گی جو کہ مجھے اور آپ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے. لیکن اگر اس کی روشنی میں ہمیں ایک اوورآل ڈائریکشن اس بجٹ ڈاکیومنٹ سے نظر آتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں کیا ہدف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا وہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، وہ بعد میں معلوم ہوگا. لیکن اس وقت جو ہے وہ سخت قسم کی انفلیشن آنے لگی. اور یہی میں سوال بیرسٹر صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. جو فاض صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ اخراجات اور آمدن کی بات ہے، آمدن بڑھانی ہے، ٹیکسیشن بڑھا دی گئی. لانگ ٹرم جو ہدف ہے گورنمنٹ کا، کیا آپ کو لگتا ہے اتنی کیپیبل چیزیں ہیں اس وقت، سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ لانگ ٹرم چلے، عوام برداشت کر لیتی ہے مہنگائی کے طوفان کو جو آفیشلی اب آنے والا ہے، تو کیا لانگ ٹرم جو ہدف ہے وہ حاصل ہو پائے گا، گورنمنٹ اس کو اچیو کر لے گی؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا ہدف ہے، یعنی آپ 3 عہدے ہیں ان کو دیکھ لیں. منسٹر آف فائنانس میرا خیال ہے پچھلے مہینے آئے، امپورٹ ہوئے. آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر وہ بھی لگتا ہے پچھلے مہینے آئے، وہ بھی امپورٹ ہوئے. آپ کے چیئرمین FBR وہ بھی پچھلے مہینے امپورٹ ہوئے. تو یہ 3 مین لوگ ہیں بجٹ کا جن میں کوئی کردار ہوئے گا. یہ حکومت تو 18 اگست 2018 کی آئی ہوئی ہے. بجٹ جنہوں نے بنایا وہ میرا حال ہے 4 ہفتے پہلے آئے ہیں. تو ان کا ہدف یقیناً اس سے نظر آ سکتا ہے. حکومت کا تو ہدف جو بھی تھا وہ گیو اپ کر چکی ہے، ابینڈن کر چکی ہے. اینڈ آئی تھنک اس کو اب پریٹینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. جو فاض صاحب نے بات کی، پاکستان میں اور شاید دنیا بھر میں اس وقت نظر آ رہا ہے ٹروتھ اور ریالٹی انفارچونیٹلی سبجیکٹیو ہو چکی ہے، پارٹیزن ہو چکی ہے. بہترین بجٹ آپ پریزنٹ کریں، اپوزیشن کہے گی کہ یہ عوام دشمن بجٹ ہے. بدترین بجٹ پریزنٹ کریں، گورنمنٹ آف دا ڈے کہے گی کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے. ریالٹی کیا ہے یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے، کیونکہ حکومت کے سپورٹرز حکومت کی بات مانیں گے، اپوزیشن کے سپورٹرز ان کی بات مانیں گے، آپ اور میں تبصرے کریں گے، ہمارا اپنا بھی کوئی بائس ہوئے گا، وہ ہماری باتوں میں بھی نکلے گا. تو یہ تو باتیں لارجلی ریلیونٹ ہو گئی ہیں. اگر ہم نے آبجیکٹیولی دیکھنا ہے تو 2 چیزیں بڑی واضح ہیں کہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں. اس وقت پاکستان کے اندر ایک بجٹ سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا. ہماری اکانومی ایک بجٹ سے سڈنلی ٹرانسفارم نہیں ہو سکتی. تو جو بجٹ آئے گا اگر آپ نے اس کو جج کرنا ہے اچھائی یا برائی، وہ یہ کرنی ہے کہ یہ کتنا برا ہو سکتا تھا اور نسبتاً کم برا ہے. اچھا کا تو سوال ہی 2019 میں نہیں اٹھتا. تو اس حساب سے وی ول ہیو ٹو جج. ابھی جس طرح کا ابھی تو بجٹ آیا، لیکن 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. گورنمنٹ کی ڈائریکشن، اگر عوام ایک بہت بڑا یہاں تاثر ہے اور وہ صحیح تاثر ہے سیلریڈ کلاس میں، کہ سارا بوجھ ٹیکس کلیکشن کا سیلریڈ کلاس پر ڈالا جاتا ہے. اور اس گورنمنٹ نے سیلریڈ کلاس کی منیمم ٹیکسیبل انکم بھی کم کر دی، جو PMLN کی گورنمنٹ نے جاتے جاتے بڑھا دی تھی. میننگ کہ ان کا ٹیکس
टैक्सेबल इनकम उन्होंने जो थी वो थ्रेशोल्ड कम कर दिया, मीनिंग अब ज्यादा उनको टैक्स देना पड़ेगा। और इन्होंने टैक्स रेट भी बढ़ाने की जो मुझे नजर आ रहा है 35% तक लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल तो ये चीजें तो सैलरीड क्लास के लिए डेफिनेटली बहुत डिट्रीमेंटल हैं, और वो बैठे सोच रहे होंगे कि हमने क्या गुनाह किया था कि हमने नौकरी करने का सोचा पाकिस्तान में, कुछ और ही कर लेते, कोई ऐसा काम कर लेते, कोई काला धन का काम कर लेते कि हमें चवन्नी टैक्स भी ना देनी पड़ती। और दूसरी बात ये कि 50 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने की उन्होंने इजाज़त दे दी है नॉन फाइलर को। ये कौन से गरीब आवाम को जो है बेनिफिट दिया जा रहा है? तो इससे इंटेंशन इनकी बड़ी वाज़ेह है, और आगे टाइम विल टेल व्हाट इज़ द रियलिटी। बट ये इस गवर्नमेंट का बजट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट को ना हम इसका क्रेडिट देंगे, ना इस गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है इसकी गालियाँ सुननी चाहिए। जिन्होंने बजट दिया है वही सुने इसकी क्रेडिट और गालियाँ दोनों लें। फैसल हुसैन साहब, फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो इससे वाजे नहीं होती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का बजट है ही नहीं। जी आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपका पॉइंट लेती हूँ फैसल साहब। देखिए बजट, देखिए बजट अब ये IMF के कंधे पे डाल रहे हैं, बहरहाल ये कहलाएगा तो इमरान खान की हुकूमत का पहला बजट। तो इस बजट से आवाम की जो है ना बहुत ज़्यादा तवक्कात थी, क्योंकि एक नए पाकिस्तान का ये पहला बजट था, नौज़ायदा पाकिस्तान का पहला बजट था। लेकिन ये तवक्कात पूरी हुई नहीं हुई। बजट को सही तरह जो उसका एक तज्जिया करना भी कोई आसान काम नहीं होता। अभी जैसे फाज साहब ने कहा और आमिर साहब ने कहा कि फाइनेंस बिल आएगा तो उसके इस बजट की जो वहशत और हैबत है मज़ीद सामने आएगी। लेकिन देखिए बजट के हवाले से पोजीशन ने हमेशा मुखालफत ही करनी होती है, चाहे जितना अच्छा बजट आया है, और हुकूमत ने हमेशा उसकी हिमायत ही करनी होती है, उसके हक़ में जो है वो ज़मीन आसमान मिलाना होता है। लेकिन बजट के हवाले से जो सबसे जो संजीदा जो रद्दअमल आता है, संजीदा और टेक्निकल और गैर जानिबदार जो रिएक्शन होता है, वो ताजिर बिरादरी का आता है। तो इस वक्त जो कराची चैम्बर है और ये फेडरेशन है, जो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताजिरों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है फेडरेशन, उसका जो रिएक्शन आया वो बहुत ख़तरनाक है। तो ये जो ताजिरों ने, पाकिस्तान के ताजिरों ने फेडरेशन की नुमाइंदगी करते हुए इस बजट को जो है पाकिस्तान की मईशत पे खुदकश हमला करार दे दिया है, और उन्होंने कहा ये बहुत ख़तरनाक बजट है कि मुल्क में इस वक्त जो है वो एक सियासी अफरा तफरी फैली हुई है, बेयकीनी की सूरत हाल है, बेचैनी की सूरत हाल है। तो इस बजट से उनकी जो तवक्कात थी और जो ख्वाहिशात थी वो ये थी कि इस बजट में जो है वो नए कारोबारी मौके पैदा होंगे, और इस वक्त जो कारोबारी जो फ़ज़ा है जो जम्मूत का शिकार हो गई है, वो ये बजट जो है वो जम्मूत के ऊपर जो है हथौड़े का काम करेगा और एक बिजनेस फ्रेंडली बजट आएगा। लेकिन ये बिजनेस फ्रेंडली बजट आने के बजाय इसमें जो है वो टैक्सेस के जो हदफ को जो है उसमें मजीद उसका जो है वो इजाफा कर दिया गया। तो जो बजट जो टैक्सेस किसने जब कारोबार से टैक्स आना है, कारोबार ही नहीं हो रहा तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? तो ये बजट जो है हुकूमत को जो बनाते वक्त जो ऐसा महसूस होता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उन स्टेक होल्डर्स से मशावरत नहीं की गई। जब आप पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स से मशावरत किए बगैर आप बजट बनाएंगे और उनकी राय शामिल किए बगैर बजट बनाएंगे, फिर लोग आपको कहेंगे कि फिर आपने जो है IMF से वो सिर्फ IMF की डिक्टेशन का जो है वो की डिक्टेशन के ऊपर ये बजट बनाया। तो जो तवक्कात थी, जो लोगों की ख्वाहिशात थी, उनसे कतई तौर पे जो है ये एक बजट आया है। इसमें जो महंगाई का जो तूफान है, जो आम आदमी को बजट के से पहले ही सहना पड़ रहा था, इस बजट के आने के बाद उसकी शिद्दत में जो है इजाफा हो जाएगा। लेकिन जो एक बजट का एक आसान सा फार्मूला है कि आमदनी और खर्चे पे बजट बनता है। आपकी आमदनी तो है नहीं, जो है वो मजीद कम होती जा रही है और अखराजात जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इमरान खान की हुकूमत से जो इनके अपने चाहने वालों की भी तवक्कात थी उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है जी, आमिर साहब आप कमेंट करना चाह रहे थे? मैं बस वो हमारे बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि ये ना इस हुकूमत का बजट है, ये तो जिनका है उनका। भाई हमारे लिए तो हुकूमत ही बजट लेके आई है, और 1 लाख रुपए की तनख्वाह पे 2500 रुपए माहाना टैक्स अलग से इजाफी डाल दिया है। ठीक है जी। बहरहाल अभी कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकती इस बजट पर, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आम आदमी पर डेफिनेट इसका बोझ पड़ा है और आम आदमी को ही ये बर्दाश्त करना है। अवाम दोस्त बजट कह सकते हैं या IMF का बोझ बजट कह सकते हैं, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है, क्या इमरान खान का बिला इम्तियाज एहतसाब का ख्वाब पूरा होने को है? एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं ब्रेक के बाद। चेयरमैन फरमुदात दे चुके हैं कि हमजा शहबाज को हमने अरेस्ट करना है। आज पाकिस्तानी कौम ये देखेगी कि नैब चेयरमैन की जो ख्वाहिश है, जो बदरीदी पर मबनी है,
اس کی تکمیل ہوتی ہے یا انصاف کی جیت ہوتی ہے؟ حمزہ اور زرداری صاحب کا قانون کے ہاتھوں گرفتار ہونا پاکستان میں آزاد عدلیہ اور خود مختار اداروں کی طرف مثبت پیش رفت ہے. پاکستان کے اندر 70 سال سے طاقتور شخصیات قانون کو تابع کرتی رہی. آج عدالتوں نے اپنی آزادی اور اداروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے پاکستان کے عوام کے دل جیت لیے ہیں. کل آصف علی زرداری صاحب تو آج حمزہ شہباز بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے. آمدن سے زائد اثاثے رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد ہونے پر نیب نے انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. دوسری طرف ابھی آپ سن بھی رہے تھے فردوس عاشق اعوان صاحبہ جنہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سارا کریڈٹ وزیر اعظم کو دیا اور واضح کیا کہ 70 سالوں سے سیاستدانوں نے نظام کو یرغمال بنایا ہوا تھا اور ان لوگوں کو قانون کے تابع لانا عمران خان صاحب کا خواب اور قوم سے وعدہ تھا جو اس کی تکمیل کی جانب پہلا قدم ہے. ہمارا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے، کیا عمران خان کا بلا امتیاز احتساب کا خواب پورا ہونے کو ہے؟ بیسر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی، چونکہ مختلف بیانات بھی آتے ہیں جب بھی کوئی گرفتاری ہوتی ہے وزراء کی جانب سے، لیکن اس وقت جو احتساب کا عمل ہے، کل زرداری صاحب کی گرفتاری، آج حمزہ شہباز صاحب گرفتار ہوئے، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ بلا امتیاز احتساب ہوگا، یہ اسی طرف گامزن ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ؟ دیکھیں دعا، اگر نواز شریف کی کنوکشن ہونا اور زرداری صاحب کا حراست میں ہونا اس بات کی ایویڈنس ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. 1999 میں مشرف صاحب آئے تھے اور 2000 میں سب کچھ دیکھ چکے ہیں. نواز شریف کی کنوکشن بھی دیکھی ہوئی ہے، زرداری صاحب کو جیل میں بھی دیکھا. تو 99 میں مشرف صاحب آئے، انہوں نے کہا دیکھیں 88 سے 99 میں ان دو جماعتوں نے حکمرانی کی، یہ بڑے کرپٹ ہیں، ان کو میں اندر ڈال دیتا ہوں. 99 سے 2007 تک مشرف صاحب کا اقتدار تھا. پھر 2008 میں پیپلز پارٹی آئی، PMLN آئی، اور 2018 میں اب عمران خان صاحب آئے ہیں اور انہی دونوں جماعتوں کی لیڈرز کو انہوں نے اندر ڈالا. تو اس سے تو مجھے بات یہ نظر آتی ہے کہ گولڈن پیریڈ ہماری ریسنٹ ہسٹری کا 99 سے 2007 ہے، مشرف صاحب کا دور، جس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی ہوگی، کسی احتساب کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ مشرف صاحب نے آ کر بھی ان دو جماعتوں کا احتساب لیا، عمران خان صاحب بھی ان دو جماعتوں کا احتساب لے رہے ہیں. پھر یا تو یہ مانا جائے کہ پاکستان میں 99 سے لے کر 2007 کوئی کرپشن نہیں ہوئی، تو پھر جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ درست ہے، یا پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے لیکن سلیکٹیو ہو رہی ہے اور اس میں ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ضرور آ رہا ہے. اور جب تک یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں جائے گا، بے شک یہ گنہگار ہوں، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں. جو لوگ آپ کا شو دیکھتے ہیں ان کو یہ یقین ہو گیا ہوگا اب تک کہ مجھے کسی سیاستدان سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن یہ پولیٹیکل ایلیمنٹ آپ نکال نہیں سکتے، خاص طور پر انفارچونیٹلی جب رولنگ پارٹی اس وقت وہ ہے جو اپنے مینیفیسٹو میں یہ ایجنڈا لے کر آئی تھی کہ میں نے ان لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہے بالکل بائی نیم. اب کوئنسیڈنٹلی وہی لوگ جیل جا رہے ہیں. 99 سے لے کر 2007 8 سال جو حکومت رہی اس میں سے مجھے تو نہیں نظر آیا کوئی ایسا بندہ، اور کس طرح کریں، آدھے بندے تو ان کی اپنی جو اس وقت کیبنٹ میں شاید بیٹھے ہیں یا پارٹی میں بیٹھے ہیں. تو یہ باتیں جب تک آپ کی جسٹس نیڈس ٹو بی ناٹ اونلی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن ایز ویل، اور جب تک اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ نہیں ہوئے گی، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے گی اور پولیٹیکل ایلیمنٹ نکلے گا نہیں اس کا، تب تک کوئی اس کو نہیں مانے گا. اب مانا بے شک نیب ہو انڈیپینڈنٹ، بٹ وی ڈونٹ سی دس وین لائک یو پوائنٹڈ آؤٹ. اگر فیڈرل منسٹرز آ کر نیب کی ایکٹیویٹیز کا کریڈٹ لینا بس نہیں کریں گے تو کسی نے اس اکاؤنٹیبلٹی کو جو ہے نان پولیٹیکل نہیں ماننا. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، سلیکٹیو احتساب ہے، پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، یہ نظر آ رہا ہے بہت سے لوگوں کو. اب تو باقاعدہ کھلے عام اس پہ تجزیے تبصرے بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کا یہ خواب جو وہ چاہتے تھے کہ احتساب ہو اور بلا امتیاز ہو، وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں ان ساروں کا احتساب ہونا چاہیے. اس میں تو کسی کو میرے خیال میں اسے وہ ہوگا اتفاق ہوگا، سب لوگوں کا اتفاق ہوگا، اسے متفق ہوں گے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے.
لیکن بات ایسے ہے کہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ اگر میں نے اپوزیشن کیا نام ہے گورنمنٹ کے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا 10 دن پہ گورنمنٹ گر جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایویڈنس کے پاس لیکن کو نہیں پکڑ رہے ہیں بیکاز وہاں پر ان کی کوئی مصلحت ان کے سامنے آ جاتی ہے. یہی اپوزیشن جو ہے نا پھر ان عوام کے سامنے جاتی ہے اور ان کو کنونس کر دیتی ہے کہ جی یہ تو ہمارے جو ہے نا ہم آپ کی خدمت کر رہے تھے اس لیے ہمیں پکڑ رہے ہیں، ہم تو کرپٹ ہے ہی نہیں. اور لوگ اس کو مان لے، اس سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کو جب وہ دیکھتے ہیں پھر وہ اس کو مان لیتے ہیں. صرف 2 صوبوں پہ توجہ مرکوز ہے، پنجاب کے اوپر ہے اور سندھ کے اوپر ہے. باقی جیسے کسی صوبے میں کوئی گڑبڑ ہوئی نہیں ہے، پختونخوا میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے، بلوچستان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب کا اگر یہ خواب رہا ہے کہ غیر جانبدار اور ایک اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو، تو ان کے اپنے جو جن کو وہ چور کہتے رہے اور ڈاکو کہتے رہے ہیں وہ تو ان کے صفوں میں موجود ہیں، تو پہلے تو ان کو پکڑے، ذرا ان کو بھی ڈالیں نا جیل میں، تو پھر مطلب ہے کہ ہم کہیں گے کہ بالکل اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. یہ جو ہے نا مجھے سسٹم فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی چیئرمین نیب کو کرنے دیں. وائی آر دی منسٹرز پرووکنگ دی اپوزیشن؟ وہ کیوں بیچ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اپنے لیے انسٹیبلٹی کریٹ کر رہے ہیں، اپنے لیے مصیبت کریٹ کر رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان میں عقل ہے یا عقل کی فقدان ہے ان لوگوں میں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ابھی ان کو آگے جا کے ابھی جیسے بجٹ آئے، بجٹ کے اوپر آپ دیکھیں اس بجٹ کو وہ اپنے فائدے کے لیے کنورٹ کریں گے، یہ جو اپوزیشن ہے اسی وہ لے کے سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی کو لے کے. ٹھیک فاصل، سسٹم فیل ہوتا نظر آ، جو بریگیڈیئر صاحب کا بھی پوائنٹ ہے، آپ کے خیال میں یہ سوال تو بالکل پھر اٹھتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جن کے نام بھی شامل ہیں، جن پر ریفرنس بھی ہیں، لیکن اس طرح کارروائی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جن کا نام عمران خان صاحب نے لیا، پھر فردوس عاشق امان صاحبہ کی بات ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا خواب پورا ہو رہا ہے. دیکھیے اصل نقطہ ہے یہ، پاکستان میں احتساب کا فقدان نہیں ہے، پاکستان میں احتساب کے عمل پر اعتماد کا فقدان ہے. اور اس کی وجہ وہی ہے جو ابھی بیرسٹر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب اپلیکیشن آف لا یونیفارم نہیں ہوگا اور جب تک اس کے اوپر ایک عام پاکستانی کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، جب تک اسے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، تب تک آپ جس مرضی کو پکڑ لیں، اس کو جس مرضی جیل میں ڈال دیں اور جتنے مرضی عرصے کے لیے ڈال دیں، لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کسی مصلحت کے تحت کارروائی ہو رہی ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. جب نیا پاکستان کی بات کرتے تھے خان صاحب تو ان کا جو سپورٹر ہے وہ یہ کہتا تھا کہ نیا پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روایتی طور طریقہ تھا پاکستان میں وہ تبدیل ہوگا اور اس کی ایک بڑی جو فیچر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب کے سب قانون کے سامنے برابر ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہی اسی چیز کی نفی ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیے جو لوگ اندر جا رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ واقعی میں انہوں نے وہ جرم کیا ہو، وہ جو عدالتیں ہیں وہ ان کو سزا دیں گی، لیکن جب صرف وہ لوگ جو اتھارٹیز کے اگینسٹ ہیں وہ احتساب کے شکنجے میں آئیں اور دوسرے نہ آئیں تو انگلیاں اٹھیں گی. جو بگر سب سے بڑا جو نقصان اس ٹائم پاکستان کو اور اس کے نظام کو ہو رہا ہے جس کی بریگیڈیئر صاحب ذکر کر رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ اس نظام جس کے اوپر پاکستانیوں کا اعتماد بڑھنا چاہیے تھا، اسی نظام کے اوپر اب وہ اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے اور اس لیے یہ خطرے کی گھنٹی بجنے کے مترادف ہے. عامر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بلا امتیاز احتساب ہے جو ہو رہا ہے اس وقت؟ بالکل آپ حکومت کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ بلا امتیاز یہ احتساب ہو رہا ہے، چونکہ بڑی کلیئر بات ہے ساری کی ساری کہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ حکومت کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے، تو بلا امتیاز ہے. چونکہ چیئرمین نیب کہہ چکے، بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ کس طریقے سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ جو سارے کا سارا سسٹم بنایا ہے وہ تو عمران خان صاحب کی منشا کے مطابق ہوا ہے. شاید انہوں نے آج بجٹ کے اینڈ پہ جو ہمارے رپورٹرز نے ابھی خبر دی ہے کہ بھنگڑا بھی ڈالا ہے خوشی میں، تو ظاہر ہے بجٹ کی خوشی میں تو نہیں ہو سکتا، بجٹ وہ اس طرح تو نہیں کر سکتے کہ بجٹ بہت اچھا ہے. یہ اصل میں اس خوشی کا اظہار ہے جو لیڈر گرفتار ہوئے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن جب آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں تو آپ کیوں نہیں پوچھتے چیئرمین نیب سے، جو ویسے پیسے لینے کے لیے تو آپ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے، آپ نے ان کی تنخواہیں بھی بالکل جو رکی ہوئی تھی، بڑھائی نہیں تھی، وہ پوری کر دی، ان کے الاؤنسز بھی 4-5 سال پرانے آپ نے سارے کے سارے دے دیے تھے. تو ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پکڑے ہمارے لوگوں کو. پھر تو بلا امتیاز ہے وہ بات جو وہ کہا کرتے تھے. لیکن چونکہ یہ بات کہنے کے لیے تھی نئے پاکستان کی، لیکن کرنے کے لیے اور کام ہتھکنڈے سب پرانے پاکستان کے ہیں. یہ پہلے پرانے پاکستان میں بھی کبھی احتساب بلا تفریق نہیں ہوا، تو اب بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہی کیا جائے گا، نہ ہی کوئی ایسی منشا نظر آ رہی ہے. منشا صرف یہ ہے کہ ہم اکیلے پھریں اور میدان ہمارے لیے کھلا ہو
اور ہم اس میں کام کرتے رہیں. اب آپ دیکھیں کہ تنخواہ میں بھی ایک ڈرامہ کیا ہے. چھوٹی سی بات کر دوں کہ جی 10% اضافہ کیا ہے, لیکن کہا ہے کہ ہم 2017 والی بیسک پہ 10% دیں گے. یعنی پچھلے سال جو اضافہ ہوا بنیادی بیسک پہ مرج ہوئی وہ سارا ختم. یہ 5.5-6% بنے گی تنخواہ. فیصل حسین صاحب. دیکھیں عمران خان کا جو بنیادی خواب تھا وہ تبدیلی کا خواب تھا. باقی جتنے خواب تھے وہ سارے سپلیمنٹری تھے. اس میں احتساب بھی تھا اور دیگر جو عوامی مسائل تھے وہ بھی شامل تھے. دیکھیں یہ جو کرپشن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس پہ کوئی آدمی بھی اس کو غلط نہیں کہے گا سوائے چند ذہنی غلاموں کے. عام آدمی اس پہ خوش ہے. لیکن دیکھیں آپ بنیادی طور پہ بات سمجھنے کی ہے کہ عام آدمی کو اس پہ خوشی اپنی جگہ ہے, لیکن ان کی گرفتاری سے کسی عام آدمی کا گھر نہیں چل رہا. جن اداروں میں پہلے بھی کرپشن سے رشوت دے کے کام ہوتا تھا, آج بھی ان اداروں میں کرپشن موجود ہے. رشوت دیے بغیر آج بھی کام نہیں ہو رہا. کسی کے پیٹ میں روٹی نہ ہو, تن پہ کپڑا نہ ہو, اس کو آپ بولیں فلاں آدمی گرفتار ہو گیا, فلاں آدمی گرفتار ہو گیا, تو اس سے اس کے مسائل حل نہیں ہوتے. اس وقت سب سے خطرناک جو صورتحال ہے کہ ان لوگوں کے لیے عام آدمی کی ہمدردی کا لیول بڑھ رہا ہے جو کل تک ان لوگوں کے خلاف تھے. آپ کسی کو خالی پیٹ رکھ کے جو ہے وہ اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے. حکومت نے کوئی بھی ایک ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کے معاشی مسائل کی طرف کوئی بہتری کی صورتحال پیدا ہوتی, کوئی بے روزگاری کے خاتمے کے لیے صورتحال پیدا ہوتی, مہنگائی کے خاتمے کے لیے صورتحال پیدا ہوتی, بلکہ سب کچھ اس کا برعکس ہو گیا. آپ جتنی بھی آپ نواز شریف کو گالیاں بکتی رہے, موجودہ حکومت عاصف کو گالیاں بکتی رہے, عام آدمی کا پیٹ کسی کو گالی بکنے سے نہیں بھرے گا. اس طرف حکومت کو سوچنا چاہیے, ورنہ یہ پاکستان کے لیے میں اچھا شگون نہیں ہے کہ کرپٹ لوگوں کے لیے عام لوگوں کی ہمدردیاں پیدا ہو رہی ہیں بغیر حکومت معاملے مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی, حکومت سوچنا چاہیے, لیکن ابھی حکومت کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. بلا امتیاز احتساب ہے یا نہیں, ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. ابھی بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہم رکھیں گے, بانی ایم کیو ایم کی گرفتاری حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا, رائے دے رہے ہیں ایکسپرٹس. بریک کے بعد بانی ایم کیو ایم لندن میں گرفتار. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پاکستان پر رحم آ گیا. ہمارا سوال ہے کہ بانی ایم کیو ایم کی گرفتاری حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا. فیصل حسین صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. بانی ایم کیو ایم کی گرفتاری آپ کے خیال میں, کیونکہ بہت سی حکومتی وزراء جو ٹویٹس بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہی خواب تھا اور اب دیکھیں وہ سب پورا ہو گیا, جو ہم نے پہلے پارٹ میں بھی ڈسکس کیا, آپ کے خیال میں حکومت کو اس گرفتاری کا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں آج سے ٹھیک 41 سال پہلے 1978 11 جون کو ہی جو ہے وہ اے پی ایم ایس او کی بنیاد رکھی گئی. اے پی ایم ایس او سے پھر ایم کیو ایم بنی. تو وہ جو بنیاد رکھنے والے بانی و قائد تھے ان کو جو ہے آج لندن میں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تقریر کرنے کے الزام میں, پاکستان میں نفرت انگیز صورتحال پیدا کرنے کے الزام میں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اس صورتحال کا جو سب سے ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ان کی حوالے سے جو ماضی میں صورتحال ہوتی تھی وہ آج کراچی میں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئی. ایسا کوئی ماضی میں کوئی لندن میں واقعہ ہوتا تھا, کراچی میں ہوتا تھا, عوامی ریئیکشن سامنے آتا تھا. تو آج جو ہے کراچی کی زندگی جو ہے مکمل طور پہ وہ معمول کے مطابق رہی. لیکن اس کا ایک اہم پہلو اور بھی ہے کہ آج 11 گھنٹے واقعے کے ہو چکے ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے جو ہے اب تک اس حوالے سے کسی قسم کا جو ہے موقف سامنے نہیں آیا. جو ان کی جو ایم کیو ایم پاکستان سے اور لندن کے تعلقات کے بارے سے جو لوگ سوال اٹھاتے تھے اس حوالے سے جو ہے وہ کئی شکوک و شبہات کو جنم لے رہا ہے. ٹھیک ہے فیصل صاحب, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں نے کوئکلی سب کا پوائنٹ آف ویو لینا ہے. عامر صاحب, فائدہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں جی, کیا الطاف حسین کا کیا اب یہاں پاکستان میں ان کا کام ختم ہو چکا, ان کی تنظیم ختم ہو چکی, ہمارے اداروں نے بہترین کام کیا اور اب وہ کیس وہیں پہ ٹرائل ہوگا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جو پولیس کے پاس انٹرویو تھا اس میں سے کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل بات یہی ہوگی کہ جو بلوچستان سے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, باغی رہنما بغاوت کر رہے ہیں, ہماری ہوسٹائل جو مخالف ملک ایجنسیاں ہیں ان کے پیسوں پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے لوگ اب ان کے اوپر زیادہ تیزی سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں یہ جو فارن انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہے نا وہ اس قسم کے لوگوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. جیسے بلوچ سب نیشنلسٹ ان کو رکھا ہوا ہے, جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ادھر. اس طرح الطاف حسین صاحب بھی گئے تھے, ان کو پاسپورٹ بھی مل گیا, اسائلم بھی مل گیا. ابھی وہ اپنی افادیت کھو بیٹھے ہیں, افادیت کھو بیٹھے, اس کے بعد مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. یہ کسی کو فائدہ نہیں ہے, کسی نقصان نہیں ہے, لیکن ٹھیک ہے جی. فہد صاحب, دیکھیے حکومت کو تو میرے خیال کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں اگر وہ کھینچ کے جان بوجھ کے کوشش کرے کہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کی کوشش کرے تو شاید الگ بات ہے, لیکن ویسے بظاہر مجھے کوئی زیادہ فائدہ نظر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. بیرسٹر صاحب, I think he is largely irrelevant as far as Pakistani politics is concerned. اب سوشل میڈیا کی میمز اینڈ فنی کلپس کے لیے ان کا رول رہ گیا. ٹھیک ہے جی, ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.
मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।